نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم आज हम करने जा रहे हैं आयत 22। हम 22 पर थे। डिस्प्ले में कर देती हूँ। स्क्रीन डिस्प्ले दिस नॉट दिस ठीक है। हाँ जी। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج पे हम थे फिर अखरज उसने निकाला बिही इसके साथ मिन से असमरात फल फल निकाले समरात जमा है किसकी समर की समर फल को कहते हैं रिस्कन रिस्क यानी बतौर रिस्क लकुम तुम्हारे लिए। तो बारिश जो आसमान से बरसी थी उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि वो जमीन से हमारे लिए खाना पीना निकालती है। पानी जमा हो जाता है पानी पीने के लिए जो भी उसका फिर प्योरिफिकेशन का सिस्टम होता है जिसके बाद हम पानी पीते हैं और फिर फल वगैरह जमीन से जितनी भी नबातात उगती हैं वो सारी उस पानी की वजह से उगती हैं और वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने रिस्क रखा है। तो ये इतना बड़ा बेनिफिट है जो कि हमें बताया जा रहा है और कहा क्या जा रहा है कि इस सारी क्रिएशन की वजह से मखलूक की वजह से अल्लाह को पहचान लो और फिर अल्लाह को अपना रब मानते हुए उसकी इबादत करो। पिछली आयत में क्या था या अय्युहल्लज़ीना आमनु अब्दुल्लाह रब्बकुम जो रब है तुम्हारा। सही है। तो उतनी बात पे ही हमें मान जाना चाहिए था। अल्लाह ने जब ये बता दिया कि जी वो रब है तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा रब है इसलिए इबादत करो इतना ही काफी था। लेकिन जिन लोगों के लिए ये काफी नहीं है ना और जिन्होंने अपनी अकल के मजीद दौड़े घोड़े दौड़ाने हैं और क्यों क्यों करना है फिर भी उनको आगे मजीद दलाइल दिए जा रहे हैं। तो क्रिएशन को देखने के बाद इंसान पहचान ही लेता है कि भाई इसका कोई ना कोई मेकर तो है। मेरे पास किताब है तो किसी ने तो लिखी है ना किसी ने तो बनाई है ना किसी ने तो बाइंडिंग की है इसकी। इतनी अकल तो हर एक को होती है। बिल्ली को भी जब रोज कोई दूध देगा ना दूध पिलाएगा प्याले में रख के दूध पिलाएगा उसको भी ये पता है कि जी किसी ना किसी ने तो मुझे ये दूध दिया है। वो भी उसको कुछ दिनों में पहचानने लग जाएगी ढूंढ लेगी और उसके पाँव चाटेगी उसके साथ अटैच हो जाएगी तीसरे बंदे के साथ अटैच नहीं होगी क्योंकि उसे पता है कि मुझे दूध देने वाला बंदा ये है। तो बिल्ली भी क्या करती है पहचान लेती है और फिर कदर करती है। जानवर सारे ऐसे ही करते हैं पहचान लेते हैं और फिर कदर करते हैं अपने मालिक की क्योंकि मालिक उनको इतना कुछ दे रहा होता है। उन्हें भी पता है ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा। जमीन से अगर उनको खाना मिल रहा है ऑटोमेटिकली नहीं मिल रहा कोई ना कोई दे रहा है तो देने वाले के साथ अटैच हो जाते हैं वो लोग। एनिमल्स हमारी इस्लामाबाद में जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं ना वहाँ पे एक खातून वो जितने भी गली के डॉग्स हैं ना कुत्ते हैं गली के उन सब को वो ना शाम को वो डालती हैं गोश्त डालती हैं। अब उन कुत्तों को पता है उस खातून का पता है वो जैसे ही बाहर निकलती है उसके पीछे पीछे होते हैं सारे उसके पीछे पीछे फेरे होते हैं हमें देगी हमें देगी। उन्हें भी पता है ये जादू से यहाँ नहीं आ रहा ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं आ रहा। तो यही अल्लाह ताला बता रहे कि तुम्हारे पास फिर ये जो फल निकल रहे हैं पानी से ऊपर से आ रहा है फिर फल जमीन से निकल रहे हैं बाकी खाने पीने की चीजें निकल रही हैं सब्जियां हैं नबातात हैं हर्ब्स वगैरह ये सब ऐसे ही आ रहा है। इस फिर तुम मानते ही नहीं हो अल्लाह का इनकार कर देते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सी दलील है कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैंने शुरू में भी बताया था अल्लाह का इनकार करने वाले जो लोग अब एग्जिस्ट करते हैं पुराने जमानों में शरीक करने वाले लोग ज्यादा एग्जिस्ट करते थे। ओके अल्लाह के साथ पार्टनर्स एसोसिएट करने वाले लोग ज्यादा एग्जिस्ट करते थे और आजकल के जमाने में टोटली इनकार करने वाले लोग अल्लाह का कि है ही नहीं कोई गॉड वो ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? ताकि उन्हें बाउंड्रीज को न मानना पड़े। उन्हें एक सर्टेन रूल्स या यू कैन से टर्म्स
فار morality کوئی ایک ویلیو اسٹرکچر آف اسلام وہ نہ ماننا پڑے، اپنی مرضی کر لیں صرف اس وجہ سے کہ مجھے فار ایگزامپل میں جیسے مرضی بولوں، جیسے مرضی لینگویج، کیجول لینگویج، ابیوزو لینگویج استعمال کروں، بھائی کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں میں ایک ویلیو سسٹم فالو کروں؟ یا میں کپڑے میری مرضی میں جو مرضی پہنوں، کسی کو کیا ہے؟ جتنا مرضی جو مرضی نظر آئے، جو مرضی چھپاؤں، کسی کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے اس سے، تو میں کوئی کچھ فالو نہیں کر سکتی ہے سرٹن رول، یہ اصل میں یہ ایشو ہے۔ ادروائز اتنا تو جانور بھی مانتے ہیں کہ کوئی انہیں دینے والا ہے، اور اس کی وجہ سے جانور کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں اس کی۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ کہاں سے شروع ہو رہی تھی؟ پہلی آیت کیا تھی؟ قدر کرنے سے تھی کہ شکر ادا کرو اللہ کا، قدر کر کے پھر انسان شکر ادا کرتا ہے نا۔ یہ خیر پہلے بھی ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی، لیکن ہم کچھ چیزیں ریپیٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ وہ کانسیپٹس ہمارے دماغ میں اسٹرانگ ہو جائیں۔ تو وہ جو قدر ہم جب اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، شروع میں ہی اللہ نے کیا بتا دیا؟ قدر کرو میری، شکر کرو میرا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ اتنا کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ اوپن کر کے کھول کے بتا رہے ہیں تاکہ جن کو پھر بھی نہیں سمجھ آیا وہ کیا کریں؟ اپنے تکبر کو چھوڑیں، اپنی ایروگنس، اپنی ایگو سائیڈ پہ رکھیں اور فوکس کریں اور مان جائیں۔ ایٹ لیسٹ مانے تو صحیح، پھر بعد میں جو باؤنڈریز ہیں، لمیٹیشنز ہیں، ان کو فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہ تو اگلی بات ہے نا، اگلی بحث ہے۔ اب ان کو نہیں فالو کرنا، اس کی وجہ سے اللہ کا انکار کر دو، یہ کیا بات ہے؟ تو اب مانے تو صحیح نا کہ آپ کا رب ایک ایگزسٹ کرتا ہے، کریٹر جو ہے، جو کہ مالک ہے، اونر ہے، جو کہ پلانر ہے۔ آپ کے بچے دنیا میں آپ کے بچہ بھی ایک سرٹن ماں باپ کی وجہ سے دنیا میں ہے۔ ماں باپ اس کو بناتے ہیں، بن جاتا ہے بچہ، پھر سورس بن جاتے ہیں اس کو بنانے کی، پھر اس کو اون کر رہے ہوتے ہیں ان اے سرٹن وے، ناٹ 100%، پھر اس کی لائف پلان کرتے ہیں، اس کو رزق پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی یہ خصوصیات ایکسٹریم لیول پر ماننے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر۔ تو بطور رزق اللہ نے پھل دیے، فلا تو نہیں، ف تو، ٹھیک ہے، سیم ورڈ پیچھے جو ف تھا حرف ہوتا ہے، یہ لام الف لا، لام الف لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، اور ان کو کہتے ہیں حرف نہیں۔ حرف یہ بھی حرف ہی ہوتے ہیں، پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ the letters that are used to say no، پارٹیکلز جو نو کہنے کے لیے یوز ہوں گے ان میں سے ایک ہے لا۔ اراؤنڈ ہم پڑھیں گے 13 ایسے لیٹرز آتے ہیں، ورڈز آتے ہیں، کوئی 13 کے قریب ایسے ورڈز آتے ہیں قرآن مجید میں دیٹ مینز نو۔ ٹھیک ہے، اب آگے جاتے جاتے جیسے جیسے آئیں گے تو میں آپ کو ریپیٹ کرتی جاؤں گی، لسٹ میں ایڈ بھی کرتی جاؤں گی، تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہوتا جائے گا۔ فلا تو نہیں، تجعلو، تجعلو از تم سب بناؤ، دس از پلورل اور یہ ورب ہے۔ تجعلا مطلب یہ تا سے شروع ہو رہا ہے نا، وہ ہو گیا، مزارے ہو گیا، تجعلو مزارے ہوا۔ ایک سیکنڈ پہ آپ کو میں نے اس کو فل سکرین کیا ہوا نا، وہ لگا دیتی ہوں ڈاکیومنٹ۔ میں نے کل کہا تھا نا کہ اس کو میں آپ کو وہ بتا دوں گی، جمع کی شیپس بتا دوں گی انشاءاللہ، لیکن بتاتی ہوں ابھی اس کو آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ فلا تجعلو تو نہ تم بناؤ، تم سارے کے سارے بناؤ، تجعلو از پلورل۔ یہ آیت کمپلیٹ کر لیں، تھوڑی سی رہ گئی ہے، پھر میں آپ کو جمع کا بتاتی ہوں۔ جعلہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، جعلہ یہ اسی آیت کے شروع میں دیکھیں، الذی جعلہ، جعلہ کیا ہے؟ فعل ماضی مذکر اور واحد، ٹھیک ہے۔ تجعلو کیا ہے؟ اس کا مضارع بن جائے گا، ٹینس چینج ہو گیا، اور یہاں پھر اس کا پلورل آ رہا ہے تجعلو۔ تو نہ تم سارے کے سارے بناؤ، للہ ہی اللہ کے لیے، اندادن، اندادن کیا ہے؟ اندادن مینز شریک، پارٹنرز، نون دال دال اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ، وَأَنْتُمْ اور تم، تعلمون جانتے ہو۔ یہ وا جو ہے نا، یہ اصل میں واو حالیہ ہے، حالانکہ انتم تم سارے، انتم بھی جمع ہے، ٹھیک ہے، تم سارے کے سارے، تعلمون جانتے ہو، تعلمون از آلسو جمع، اونا آ رہا ہے آگے۔ اب بہت سارے جمع ہیں جو کہ اس آیت کے اندر ہے، تھوڑا سا جمع انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے بعد میں، پہلے اس آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کریشن دیکھ کر تمہیں اس نتیجے پہ پہنچ جانا چاہیے کہ نمبر 1 اللہ ہے، اللہ ایگزسٹ کرتا ہے،
وہ تمہیں بنانے والا ہے، اس کی عبادت کرو۔ نمبر 2 نتیجے پہ کس پہ پہنچ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں بنانے، وہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ پہلے اس کی ایگزسٹنس کو مانے، پھر اس بات کو مانے کہ وہ اکیلا ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ 2 کنکلوژنز ہیں جو آیت نمبر 21 کے بعد ہمیں جن پہ پہنچ جانا چاہیے۔ کنکلوژنز آف آیت 21، کیوں پہنچ جانا چاہیے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پروف کیا کیا ہے ہمارے لیے، اللہ نے کیا پروف کیا ہے؟ تھرو ہز کریشن دیز 2 تھنگس۔ 2 کنکلوژنز پہ پہنچ رہے ہیں آف آیت 21 تھرو دا ایویڈنس آف کریشن۔ اللہ نے مخلوق بنائی ہے، یہ دیکھ کر ہمیں 2 نتیجوں پہ پہنچنا ہی ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ exists، ٹھیک ہے، یعنی he is the creator. A creator exists that we have come to know. ایک سیکنڈ فونٹ، ایک فونٹ کر لیتی ہوں، یہ لیں، نظر آ رہا نا؟ ان کیس نہ نظر آیا آپ نے مجھے بتانا ہے۔ تو پہلا کنکلوژن جس پہ ہم پہنچے ہیں نا وہ ہے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ از دا کریٹر، دیٹ از ایویڈنٹ فرام دا کریشن۔ یعنی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کوئی گاڈ ہے ہی نہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں۔ وہ جو ایسے کہہ رہا ہے وہ تکبر، سمپل ایروگنس کی وجہ سے کہہ رہا ہے، ماننا چاہتا نہیں ہے اس لیے کہہ رہا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ریچ آن دس کنکلوژن دیٹ دیر آر نو پارٹنرز associated with اللہ، کوئی ساتھ نہیں اللہ کے، کوئی جیسا نہیں اللہ کا۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، مطلب اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے گاڈ اس کے جیسا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے والدین ہیں نہ ہی اللہ کی اولاد ہے، کوئی بھی نہیں اللہ کا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمسر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کا مطلب آپ کو پتا، وہی سر، مطلب میرا اور آپ کا جو سر ہے، ہمسر ہونا مطلب کہ ایک جیسا ہونا، بالکل برابر ہونا۔ تو ایسا اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ الصمد وہ ہوتا ہے جس پہ ساری کائنات ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور جو خود کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، یہ الصمد ہوتا ہے، جس میں غنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو نہ کسی کی ضرورت ہے، نہ اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اللہ کے جیسا دور دور سے بھی کوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ اس آیت کے ذریعے سے یہ نتیجہ کیسے نکل آیا؟ سمجھ آئی بات؟ کوسچن کیا ہے؟ یہ کوسچن ہے اصل میں۔ تو یہ کیسے پتا چلتا ہے جی اس آیت سے کہ جی اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ ایک ہے؟ یہ کیسے پتا چلا؟ یہ ایسے پتا چلا کہ جب ہم کریشن کو دیکھتے ہیں، we see how systematic the creation is, how disciplined the universe is, how structured, how well planned everything around us is. تو جب یہ کریکٹرسٹکس ہیں، سسٹمیٹک ہے، ڈسپلنڈ ہے، اسٹرکچرڈ ہے، ویل پلانڈ ہے، اور بھی بہت ساری کریکٹرسٹکس ہیں، آرگنائزڈ ہے، کیا چیز؟ سارا کا سارا یونیورس، اللہ کی ساری کریشن، کوئی پلانٹ دوسرے پلانٹ میں ٹکر نہیں مار رہا، سب ایک پراپر اپنے جو ان کا آربٹ ہے، جو ان کا پاتھ وے یا رستہ ہے، اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ جو میگنیٹک پاورز ہیں وہ ساری میجرڈ ہیں، ان کے ایٹماسفیئر میں جو گیسز ہیں وہ میجرڈ ہیں۔ ہماری ایٹماسفیئر میں ایک سرٹن لیول آف آکسیجن ہے، اگر آکسیجن زیادہ ہو جائے تو ہمارا برین ڈیمیج ہو جائے گا، اگر آکسیجن کم ہو جائے ہم سروائیو نہیں کر سکتے، اگر گریویٹی زمین میں زیادہ ہو جائے تو ہم تو زمین کے ساتھ ہی جڑے رہیں گے، اگر کم ہو جائے تو ہم تو جمپس ہی لگاتے رہیں گے، جیسے انسان مون پہ جمپس لگا لگا کے چل رہا ہوتا ہے، گریویٹی کم ہوتی ہے وہاں پہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہی اور بہت ساری یہی ایگزامپلز اس طرح کی ہم دے سکتے ہیں۔ تو جس طرح پورے کے پورا یونیورس، اس میں موجود ایچ اینڈ ایوری اینٹیٹی انکلوڈنگ پلانٹس ہو جائیں، پوری گیلیکسیز ہو جائیں، سٹارز ہو جائیں، اور باقی ان پلانٹس کے اوپر جیسے میں نے ایگزامپلس دی وہ ساری اینٹیٹیز ہو جائیں، یہ سارے ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، اپنا اپنا جو کام ہے ان کا وہ کر رہے ہیں۔ سورج کا دیکھ لیں، سورج کے اپنے کام ہیں، تو اگر سورج آج اتنی زیادہ گیس پروڈیوس کرنے لگ جائے یا زمین کے بہت زیادہ قریب آ جائے
کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی. تو اللہ نے اس کو ایک سرٹن لیول پہ رکھا ہوا ہے اور ایک سرٹن اماؤنٹ آف گیس اینڈ انرجی اٹ از پرووائڈنگ. اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ ہمیں ڈیمیج کر دے گی، اس سے کم ہماری لائف کو پاسبل نہیں رکھے گی زمین پہ. تو یہ اتنا سسٹمیٹک چلنا، اتنے ڈسپلن کے ساتھ یونیورس کی ہر چیز کا ہونا، ہر ایک کی لائف باقاعدہ پلانڈ ہونا، ایک چونٹی تک کو رسک کیسے دینا ہے، کہاں سے دینا ہے، کب دینا ہے، اس کے بچے کتنے ہوں گے، کیسے بڑھے گی، کب ڈیتھ ہوگی، ریپروڈکشن سائیکل کیا ہوگا، اس کے باقی انٹرنل آرگنز کیسے ہیں، کتنے ہیں، سائیکلز کیا ہیں، سسٹمز کیا ہیں، سرکولیٹری سسٹم کیا ہے، اس کا بلڈ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کچھ ہر اینٹیٹی کا پراپرلی اسٹرکچرڈ ہے، ویل پلانڈ ہے. یہ شو کیا کرتا ہے کہ ایک ہی ہے بنانے والا. اگر دو ہوتے نا تو کیا ہوتا، آگے جا کے ہم قرآن مجید میں پڑھیں گے، وہ لڑ پڑتے، ان کی آپس میں ہی نہ بنتی کہ جی زمین پہ اتنی گریوٹی رکھنی ہے یا اتنی گریوٹی رکھنی ہے، یا تھوڑا بہت نا ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز میں فرق نظر آتا. جیسے کسی آفس کے، سمجھیں کہ کسی کمپنی کے دو سی ای اوز ہیں، دو مالک ہیں. وہ ایک کہے گا نہیں جی ہم نے اس ڈپارٹمنٹ میں 2 امپلائیز رکھنے ہیں، دوسرا کہے گا نہیں جی ہم نے اس ڈپارٹمنٹ میں 4 امپلائیز رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی تو بحث ہو جائے گی. ایک کہے گا نہیں جی کام چلانے کے لیے جی 10 پلانٹ ہونے چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں جی یونیورس چلانے کے لیے 11 پلانٹ ہونے چاہیے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ پورا کا پورا یونیورس جب ہم کریشن کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کریکٹرسٹکس ہیں یہ والی. اور اس سے بھی زیادہ ابھی تو میں ویسے تھوڑی سی بتا رہی ہوں نا اللہ کی کریشن کی. اس کا مطلب ہے ایک ہی اللہ، جیسے ہر کمپنی کا ایک ہی مالک ہوتا ہے، ایک ہی سی ای ہوتا ہے. ہر گھر میں جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جس کا فائنل ڈیسیجن ہوگا ود کنسلٹیشن ود دا وائف، لیکن ہسبینڈ ہوگا جو کہ فائنل ڈیسیجن میکر ہوگا. اگر کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو کسی ایک کی بات ماننی ہے نا، دیٹ وڈ بی ہسبینڈ. ایون گروپس جو ہوتے ہیں، ان گروپس میں ایک لیڈر ہمیشہ بنایا جاتا ہے. کلاس رومز کا ایک کلاس ٹیچر ہوتا ہے، ایک مانیٹر ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر اتنے پورے یونیورس کے 2 گاڈز کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سمپل سی دلیل ہے. سمپل سی اللہ کی کریشن کو دیکھ کے نا، ہر دفعہ جب ہم کریشن والی آیات پڑھیں گے، یہ 2 نتیجوں پہ آپ نے خود ہی پہنچ جانا ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم ہم نے یہ پڑھا ہے تو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا. اب ہم تجعلو پہ تھوڑا سا واپس آ جاتے ہیں. پورے ٹیبلز آپ کو پتہ ہے، میں ابھی آپ کو نہیں کروا رہی نا گرامر کے، تاکہ آپ کو ایک دم سے اتنا مشکل نہ لگنے لگ جائے، آسان لگے. تو صرف یہ جعلہ کی جو فرسٹ لائن ہے نا، فرسٹ وہ میں صرف آپ کو بتاؤں گی، اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گی تاکہ آپ کو کنفیوزنگ نہ لگے. دس از جعلہ اینڈ دس از ماضی، فعل ماضی جعلہ. جعلہ کیا ہے؟ جعلہ از مذکر. اب مؤنث ابھی نہیں بتاؤں گی، ہمیں کنفیوژن ہوگی آپ کو. پورے ٹیبلز نہیں بتا رہی ہوں، صرف ابھی اتنا بتا رہی ہوں. جعلہ از مذکر ہے واحد. کل میں نے بتایا تھا نا کہ عربی میں صرف واحد اور جمع نہیں ہوتے بلکہ تثنیہ بھی ہوتا ہے. In addition to singular and plural, we have dual with in Arabic language. جبکہ انگلش میں آپ کو پتا ہے صرف سنگولر پلورل، اردو میں صرف واحد جمع، عربی میں 3 ہوتے ہیں. تو یہ جعلہ کیا ہے؟ مذکر اور واحد ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا رہی ہوں. اس کا تثنیہ کیا ہوگا؟ واحد کے بعد تثنیہ آنا چاہیے نا. مذکر کا ہی تثنیہ کیا ہوگا؟ جعلانی. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا. یہ اس کا تثنیہ ہوگا. اینڈ مذکر اب آپ کو پتا ہے اوپر جعلہ واحد ہے، جعلانی تثنیہ نہیں. یہ ماضی میں جعلہ ہوگا، نون نہیں ہوگا. جعلہ، ٹھیک ہے، جعلہ اور یہ جعلہ اس کا تثنیہ ہے. جعلو اس کا جمع ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں آپ لوگ آمنے سامنے بھی لکھ سکتے ہیں، نیچے کو بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. جعلہ، جعلا، جعلو. یہاں پہ کیا ہے؟ تجعلو. اب یہ فعل مضارع بن رہا ہے. 2 ہی ٹائپ کے فعل ہوتے ہیں عربک میں with respect to ٹائم کے علاوہ اور ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ جب آئیں گے تو پڑھ لیں گے. تجعلو، تجعلو. ٹھیک ہے،
This is again मुज़क्कर एंड वाहिद, अभी हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, not more than that. मुज़क्कर वाहिद. तजअला का वो क्या होगा, तस्निया क्या होगा, तजअलानी. आनी यहाँ पे आना था, तस्निया, and then taj'aluna. Taj'aluna is basically jama. This is how it is. बाद में आप रिकॉर्डिंग से भी इसको देख लेते. ये जो तजअलूना है ना, यही बेसिकली यहाँ पर इस आयत में है, बना हुआ है तजअलू. वाई, नून कहाँ गया, तजअलू है, ठीक है. तजअलूना ही यहाँ पर तजअलू है. जो नून होता है ना जमा का, ये सिंपल नून जो तजालूना में एग्जिस्ट करता है, वैसे असल में तजालूना ही है, लेकिन नून कभी कभी हज़फ हो जाता है, रिमूव कर लेता है खुद को. तो इस आयत में जो नून है ना वो रिमूव्ड है, और वाव और अलिफ देख के हमें पता चल जाता है कि ये जमा है और इसका नून हज़फ हुआ हुआ है. फला तजालू, नून हज़फ होने के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उसकी डिटेल में इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे. जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, तुम पूरे टेबल्स भी हम कवर कर लेंगे और डिटेल में भी रीजंस भी कवर कर लेंगे, कौन से वर्ड्स का क्या इम्पैक्ट होता है. अरबी में ना कुछ वर्ड्स का इम्पैक्ट होता है, जैसे ला है, ला का आगे कोई इम्पैक्ट होगा कि उसकी वजह से नून हज़फ हो जाएगा, या ज़ेर आएगी या ज़बर आएगी. ये इम्पैक्ट्स जो है ना बहुत सारे हुरूफ के, वो इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे. अभी से उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे. अभी सिर्फ वाहिद और जमा की जो शक्लें हैं ना वो आपको समझ आ जानी चाहिए. तो तजअलू जमा है, वाव और अलिफ ने आपको बताया. तअलमूना, दैट इज आल्सो जमा. तअलमू की जमा, तअलमूना ता से शुरू हो रहा है, तो दिस इज मज़ारे आल्सो, प्रेजेंट टेंस. दैट कैन आल्सो हैव द मीनिंग ऑफ द फ्यूचर, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले हम प्रेजेंट ही मीनिंग लेते हैं मज़ारे का. तो ना तुम बनाओ अल्लाह के साथ कोई भी शरीक, हालांकि तुम जानते हो. अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि पता है तुम्हें, इतनी समझ है तुम्हें कि किसी जानवर को भी इतनी समझ होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दी. तो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें भी पता है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ऐसा ही है. अल्लाह को एक मानना है, अल्लाह को क्रिएटर खालिक मानना है, और अल्लाह को के साथ कोई शरीक नहीं बनाने. फिर भी तुम ये काम करते हो, जानते बूझते ये करते हो. ये दलील यहाँ दी जा रही है. अगली आयत देखिए, व इन, और अगर. इन यूज होता है अगर के लिए, ये भी हर्फ है. व इन और अगर, कुन तुम, हो तुम सारे के सारे. अब पीछे हमने अंतुम पढ़ा था ना, अंतुम प्रोनाउन है, जमीर है, अंता का प्लूरल है. अंता सिंगुलर, अंतुमा डुअल, अंतुम प्लूरल. तो ये भी इंशाल्लाह पूरा टेबल, जमायर का टेबल जल्दी कर लेंगे, प्रोनाउंस का टेबल ना, क्योंकि वो इजी होता है. अंतुम तालमून, तुम सारे जानते हो. अब आगे क्या, इन कुन तुम, ये कुन के साथ तुम जुड़ा हुआ है, ये दो अलग वर्ड्स हैं. कुन अलग होता है और तुम अलग होता है. कुन यूज होता है यूजली है, थे वगैरह का मीनिंग देने के लिए ना. व इन कुन तुम, और अगर हो तुम सारे. ये जो तामीम तुम है, दिस इज प्लूरल. कुंता अगर होता ना यहाँ पे, कुंता ता जबर ता, तो वो सिंगुलर था. व इन कुन तुम, और अगर हो तुम सब, फी इज में, इन, फी हर्फ होता है, में राइबिन. राइब हमने सूरत के शुरू में भी पढ़ लिया था, जालिकल किताबु ला राइबा, वही वाला राइब है, राइबिन शक, डाउट. और अगर तुम्हें कोई शक है ना, तुम किसी शक में हो इसी बात पे कि जी जो क्रिएशन बनाई है अल्लाह ने बनाई है और अल्लाह को कोई शरीक नहीं है, इस बात में अगर तुम्हें कोई शक है ना, मिम्मा, उस चीज से जो, मिम्मा इसकी डिवीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मिम्मा इज बेसिकली मिन प्लस मा. मिन और मा के कॉम्बिनेशन से मिम्मा बनता है, उस चीज से जो, या उसके बारे में जो, कुछ भी कह सकते हैं. ये नीचे मैं लिख देती हूँ. मिम्मा इज बेसिकली मिन प्लस मा. मेरे कीबोर्ड में ना प्लस इसके साथ आ नहीं रहा, इसलिए मैंने इज इक्वल टू और प्लस नहीं लगाया. आप ऐसे करेंगे, मिम्मा इज इक्वल टू मिन प्लस मा, मिन मा. ठीक है. मिन मा को बोलने के लिए नून को निकाल के नून की जगह मीम ही बोला जाता है, मीम में शद्दत कर दिया जाता है, तो
وہ مما بولا جاتا ہے جلدی میں، ٹھیک ہے؟ ایسے عرب بولتے تھے، اس وجہ سے ایسے ہی پھر لکھا جاتا ہے اور ایسے ہی اس کو سمجھا جاتا ہے۔ من آپ کو پتا ہے سے، اور ما جو، اس سے جو، یعنی اس وجہ سے جو، یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ تو اس چیز سے جو ایک ہی بات ہے۔ نزلنا، نزلہ، یہ نزلہ سے نزلنا ہے، اتارا ہم نے۔ نزلہ کل ہم نے نزلہ کی 3 فیملیز پڑھی تھی نا، نزلہ فعلا کے وزن پہ، انزلہ افعلا کے وزن پہ، اور نزلہ فعلا کے وزن پر، اوکے؟ یہ 3 فیملیز ہے۔ اور بھی فیملیز 8 سے 10 فیملیز ایگزسٹ کرتی ہیں، 3 مین ہم نے پڑھی تھی کیونکہ یہ ریپیٹ ہوں گی زیادہ۔ تو نزلہ جو ہے اس کے ساتھ جب ضمیر کو جوڑنا تھا، نون الف نا gives the meaning of ہم کو جب جوڑنا تھا تو اس کو پھر نزل کر دیں گے، لام پہ وہ آ جائے گی، جزم آ جائے گی۔ نزلہ جو لام پہ زبر تھی نا، زبر کو ریپلیس کریں گے جزم سے اور نزل نا بن جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں فی الحال میں گرامر کی صرف بتا رہی ہوں تاکہ کچھ آئیڈیا ہو جائے۔ یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی بہت زیادہ، جب بہت زیادہ ریپیٹ ہوں گی نا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس سے بینیفٹ کیا ہوگا، یاد ہو جائیں گی۔ ابھی آپ کو لگ رہا ہے آج ٹیچر نے اتنا کچھ بتا دیا ایک ہی آیت میں، لیکن جب یہ بار بار ریپیٹ ہوگا، بار بار ریپیٹ ہوگا، تو یہ آپ لوگ یہ مجھے بتا رہے ہو کہ یہ مشکل ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ نزلنا نازل کیا ہم نے یا اتارا ہم نے، علا اوپر، علا از آلسو حرف ہوتا ہے یہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، اوپر، ٹھیک ہے؟ ایک ہی بات ہے۔ علا پر، عبدی نا بندے پر ہمارے، یعنی بندے پر اپنے۔ عبد کیا ہوتا ہے؟ عبد بندے کو کہتے ہیں، نا ہمارا، ہمارا بندہ، بس ختم کرتے ہیں، بلکہ اتنا ہی پڑھتے ہیں، اس سے آگے نہیں پڑھتے۔ یہ آیت آف چیلنج ہے، وہ شروع ہو جائے گی۔ یہ آیت آف چیلنج کیا ہوتی ہے، کتنی قرآن مجید میں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ اراؤنڈ 5 ایگزسٹ کرتی ہیں۔ کیوں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ کیا پیٹرن تھے ان کے؟ یہ انشاءاللہ کل ہم پڑھ لیں گے کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم آ رہی ہے یہاں پہ قرآن مجید میں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر آپ کو شک ہے اس بات پر، اس چیز پر، تم سب کو اگر شک ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا اللہ نے؟ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید پر اگر تمہیں شک ہے تو آگے کیا کرنا ہے، یہ آگے اللہ تعالیٰ چیلنج کریں گے لوگوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔